बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, फिर इस्लामियात हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो कि न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पेक्टा की, और यही पढ़ाई जा रही है। अब नई किताब है, 50 मार्क्स का पेपर है। फेडरल बोर्ड की जो किताब है वो भी नई थी, पिछले साल आई थी, और काफ़ी टॉपिक जो हैं वो सेम है, तो यहाँ से भी आप वो बुक तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है, और उसके ये आखिरी 2 लेसन हैं। इबादत के अंदर हैं फ़लसफ़ा नमाज, फ़लसफ़ा ज़कात और सदक़ात। ये इसके बाद फिर 2 और हैं, सॉरी ठीक हो गई जी, 2 वीडियोज़ हमें जो है रहती हैं इस चैप्टर नंबर 2 की। 2 ये हैं और 2 उसके बाद आएंगी। तो चलते हैं पहले बुक के अंदर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसमें हम नमाज की अहमियत फ़लसफ़ा जानेंगे, अहकाम को समझेंगे, नमाज के रूहानी जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं, इसके अलावा खुशू खुज़ू क्या होता है और कैसे खुशू खुज़ू से नमाज अदा कर सकते हैं, अमली ज़िंदगी में नमाज बाजमात की पाबंदी कैसे कर सकते हैं, बाजमात नमाज के क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं कि MCQ क्या है। तो ईद रिसालत के शहादत के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन जो है वो नमाज है। इरशाद बारी ताला के मुताबिक बेहयाई और बुराई से रोकने वाला अमल नमाज है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, दीन का सतून नमाज को कहा गया है। नहर में गुस्ल करने की मिसाल नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है 5 वक्त नमाज की। अताअत अमीर का जज्बा पैदा होता है बाजमात नमाज अदा करने से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, नमाज की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। यही जो इसकी पहले डेफिनेशन है, यही इसका आंसर है। नमाज अरकान इस्लाम है, तौहीद रिसालत के बाद अहम तरीन रुकन है। एक बात, अहकाम इस्लाम में नमाज को ख़ास अहमियत हासिल होती है। और याद रखें क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। कुरान मजीद में नमाज को तकरीबन 700 मरतबा जो है वो नमाज का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है। कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म कसरत से वारिद हुआ है, और इसकी अहमियत वाज़ह करने के लिए अल्लाह तबारक तआला का इरशाद मुबारक बयान कर दें। सूरह रूम की आयत मुबारक नंबर 31 है, व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाना। यानी इसका एक मतलब ये भी है कि नमाज को ना पढ़ने से, तुर्क करने से आप एक तरह के मुशरिकों के बराबर इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बाजमात नमाज की अमली ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होते हैं। पेज नंबर 41। ये पेज नंबर 40 और ये पेज नंबर 41। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। दिन में 5 मरतबा अजान की आवाज़ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि नमाज को बाजमात अदा किया जाए। बाजमात नमाज अदा करने से नज़्म व ज़ब्त की फ़ज़ा कायम होती है और कवानीन की पाबंदी की तरबियत होती है। इस्लाम के माशरती निज़ाम के अया का ऐलान होता है, और नमाज से इस्लाम के हुस्न तहज़ीब के तसव्वुर को जला मिलती है। यहाँ पर सिर्फ नमाज नहीं, आप लिखें बाजमात नमाज से इस्लाम के हुस्न तहज़ीब के तसव्वुर को जला मिलती है, क्योंकि जो टॉपिक है वो बाजमात नमाज वाला स्टार्ट हुआ हुआ था। अगला शॉर्ट देखते हैं कौन सा है। नमाज में खुशू खुजू से क्या मुराद है। पेज नंबर 40। ये है जी पेज नंबर 40। क्या मुराद पूछा गया है, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ये खुशू, यहाँ से खुशू से मुराद इंसान के ज़ाहरी अज़ा का आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाना, ये हो गया। खुजू से मुराद है इंसान के दिल और ख्यालात का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो जाना।
خشوع خضوع کو نماز کی روح قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ واقعی نماز ادا کی جائے جیسا اس کا حق ہے، ٹکرے نہ مارتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں اوپر جناب چوتھا شارٹ کوسچن ہے، نماز کی شرائط کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر یہ شارٹ نمبر 4 ہے۔ کوسچن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلیں میں پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے نماز کی کوئی سے 2 شرائط تحریر کریں، پیج نمبر 40۔ یہ جی پہلا پوائنٹ ہوگا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، ایک بات ہوگی۔ پھر نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جسم اور جسم پر موجود کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور نماز کی نیت کرنا نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ یہ اوپر جو تھے 2، ایک یہ پوائنٹ تھا بنیادی شرط تھی وضو نہ ملے تو پھر مجبوری کی حالت میں تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی شرائط نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اگر جناب 4 شارٹ کوسچن اور آخری شارٹ کوسچن کرتے ہیں۔ نماز کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں، پیج 41۔ یہ جی نماز کی حالت میں یہاں سے شروع کریں گے آپ۔ نماز کی حالت میں رکوع اور سجود کی حیت بھی اپنے اندر بے شمار طبی فوائد رکھتی ہے۔ سجدے کی حالت میں خون جو ہے وہ سر کی نالی میں وافر مقدار میں آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور دماغ تر و تازہ ہوتا ہے، ایک بات۔ نماز با جماعت ادا کرنے سے یہاں سے شروع کریں گے، پھر باہمی ہمدردی، محبت، یگانگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے تو آپ کو اپنے ملک کی، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے کا موقع ملتا ہے، علاقے کے مسائل پر بات ہوتی ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاشرتی آپ یوں سمجھیں ہیڈ کوارٹر بھی ہے جو ہے۔ مدینہ منورہ کی تو پوری جو اسٹیٹ کا سسٹم تھا وہ مسجد نبی سے چلایا جاتا تھا۔ یہ مرکز ہے جو مسجد ہوتی ہے، یاد رکھیں کسی بھی علاقے میں۔ لانگ کوسچن جو ہے وہ ہے کہ نماز کی اہمیت بتانی ہے، فوائد ثمرات بتانے ہیں۔ اہمیت ہم شروع کریں گے پیج نمبر پہلے 38 پہ، میں بتاتا ہوں کیا کیا کام کرنا ہے۔ یہ پیج 38 ہے۔ پہلے تو نماز کی اہمیت بتا دیں، اور وہیں تک جہاں ہم نے کیا تھا پہلے، اس میں پھر آیت مبارکہ آ جائے گی۔ آیت مبارکہ کے بعد ایک حدیث نبوی بھی اب اس میں شامل کر دیں کیونکہ لانگ کوسچن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے، اور 39 پیج کے یہاں تک جو نماز کا مذاق اڑائے گا یا نماز کی فرضیت سے انکار کرے گا، حجتیں کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں تک پہلے تو یہاں تک بتانا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ اگلے پیج پر ہے، فوائد ثمرات۔ یہ ہیں جی نماز کے فوائد۔ اس کے بعد یہ والا ٹاپک کرنا ہے، یہ پیج نمبر 41 پہ ہے بس۔ تو یہ والا ایک پیراگراف ہو گیا، ایک دوسرا انفرادی ہو گئے، روحانی جسمانی فوائد ہو گئے، بجماعت نماز ادا کرنے کے فوائد ہو گئے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں یہاں تک کامیاب ہو سکیں تک کرنا ہے۔ یعنی پیج 38 جو ہے وہ پورا ہے، اور پیج 39 کا پہلا پیراگراف ہے یہ خارج ہو جائے گا تک۔ اس کے بعد یہاں سے پیج نمبر 41 پہ آنا تھا، اور پیج 41 میں نماز کے فوائد بتانے ہیں یہاں تک، کیونکہ 2 چیزیں پوچھی گئی، اہمیت پوچھی گئی ہے اور نماز کے فوائد پوچھے گئے۔ اہمیت پوچھی گئی ہے اور فوائد و ثمرات پوچھے گئے۔ ہمارا جو دوسرا اس میں ہے وہ ایک پیج میں غلطی سے پیج میں دیکھیں، پیج 42 کے بعد پیج 44 آ جاتا ہے۔ جب میں اس کی PDF بنا رہا تھا تو ایک پیج ہوا میں شاید اڑ گیا تھا یا کیا چکر ہے، تو وہ بہرحال میں نے ایک اور جگہ سے ڈھونڈ لی ہے، یہ والا۔ تو یہ اگلا جو لیسن ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں، جو ہمارا فلسفہ زکوٰۃ اور صدقات اگلا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، عشر کے بارے میں پڑھیں گے، خمس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے عشر اور خمس میں فرق ہے وہ دیکھیں گے، اور عاملین زکوٰۃ کون سے ہیں وہ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کون سے یعنی کن کو دے سکتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ ایک شارٹ کوسچن بھی ہے جس میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے پوچھا گیا ہمیں۔ تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، MCQ بھی کریں گے، MCQ پہلے کریں گے۔ ارشاد ربانی کے مطابق زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد ہے مال کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی۔
منکرین زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا باقاعدہ. مصنوعی طریقے سے جو زمین سیراب ہوتی ہے اس پہ شرح 5% ہے. یہ نہری علاقے ہیں یا جو کنویں سے سیراب ہوتی ہے. جو بارانی علاقے ہیں ایرڈ جس سے عموماً بارش کے ذریعے جو سیراب ہوتی ہے جگہ وہاں پر جو اشر ہے وہ 10% ہے. یہ 5% ہے. مال غنیمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا بھی حصہ ہے. وہ خمس ہے. خمس 5 کو کہتے ہیں, 5واں حصہ. زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے, غربت ختم ہو جاتی ہے. کوئی سے 4 مصارف زکوٰۃ تحریر کریں, یعنی زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے. پیج نمبر 44. جی فقراء کو دی جا سکتی ہے. مساکین کو, عاملین جو زکوٰۃ ادا کرنے والا عملہ ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تالیف القلوب, اسلام کی رغبت کی طرف دلجوئی جو کرنے والے ان کے لیے غلام آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کسی قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ امور کے لیے بھی دے سکتے ہیں. مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی سے 4 اس میں سے 5 کا نہیں. فقراء, مساکین, عاملین, اس کے بعد قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے, غلام آزاد کرنے کے لیے, مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. شارٹ نمبر 2 ہے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب تحریر کریں. 2.5% کے حساب سے ہوتا ہے, سیدھا سیدھا ہے, لیکن اس کی منیمم جو ہے نا وہ بھی پہلے پورے کریں. اگر چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے یا اس سے زیادہ موجود ہے, سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ موجود ہے, تو آپ کا نصاب آ چکا ہے. اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے مگر جتنا وزن بتایا جا رہا ہے اس کے حساب سے آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں, بینک اکاؤنٹس پڑے ہیں, کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے کاروبار کے نقطہ نظر, تو پھر بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. صرف سونا چاندی ہونا ضروری نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہے. قیمت بھی یعنی جو ہے جس پر 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے. یعنی آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے مگر آپ نے اس سونے کا جو ہے نا اس کو تھا جو بھی تھا, آپ نے ایک پلاٹ لے لیا, کاروبار کے نقطہ نظر سے لے لیا, کوئی اور کام کا لیا, کوئی کمرشل چیز خرید لی, تو وہ پھر اس پہ جو ہے اگر وہ اس واپس نصاب پہ پورا اترتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. صرف ضروری نہیں کہ سونا اور چاندی ہو. اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے بینک میں, سال پورا گزر گیا ہے اور اس پہ بھی پھر زکوٰۃ اگر اس کو نصاب پہ آ جاتا ہے, اگر سپوز 4-5 لاکھ پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اب تو جو سونا ہے وہ تو 3 لاکھ سے تولا ہے, وہ تو 30 لاکھ ہونا چاہیے تھا, تو ٹھیک ہے اس سے تو آپ بچ کے, مگر چاندی کا پھر حساب لگانا پڑے گا. 52.5 تولے چاندی کے حساب سے میرا خیال آج کوئی شاید 1.5 لاکھ بنتا ہے, تو اگر اس سے اوپر ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے پھر زکوٰۃ پوری کی پوری دینی پڑتی ہے پورے مال پر. یہ نہیں کہ 7.5 تولے سے اوپر جو سونا ہے اس پہ, ایسا نہیں ہے, پھر سارے سونے پہ ہوتی ہے. 2.5% ہے ہر سال, 40واں حصہ کچھ بھی نہیں ہے. پر میں بتا رہا ہوں زکوٰۃ نہیں دیتے ہم لوگ. اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی, لوگوں کا روزگار, رزق, مال پاک ہو جائے گا. عاملین زکوٰۃ کی ذمہ داریاں. عاملین زکوٰۃ وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. عاملین زکوٰۃ جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے انہیں مستحقین میں تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں. جیسے پاکستان میں پاکستان بیت المال نام کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا, اور یہ جو بینکوں سے بھی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے کہ رمضان کو یہ بھی ادھر ملتی ہے کہ اور جو حکومت اکٹھے کرتے ہیں پیسے ان کو جاتے ہیں, اور انہیں اس فریضے کو انتہائی دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے. اجتماعی اموال میں خیانت کا جرم بہت سنگین ہے, یہ آپ نے بتا دینا. اس کے بعد یہاں سے شروع کر لیں. ذاتی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ محلہ اور حکومتی سطح پر اہل خیر حضرات زکوٰۃ کو جمع کر کے باقاعدہ مصارف زکوٰۃ میں تقسیم کرنے کا اہتمام کریں. یہ انڈر لائن کا جو میں ہائی لائٹ کر دیا یہ کر دیں. اگلا شارٹ کوسچن جی, اسلام میں نظام زکوٰۃ سے طبقاتی سسٹم جو ہے نا وہ اسلام میں زکوٰۃ کے نظام اگر نافذ ہو جائے تو طبقاتی نظام کا کیسے خاتمہ ممکن ہے. یہ جی
زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم ختم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کی باطنی بیماریوں مثلا بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ، صدقات، عشر اور خمس کا نظام صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پانچواں جو شارٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کرنی ہے زکوٰۃ یہیں پر کر لیتے ہیں. اگر 10 تولے سونا ہو جس کی قیمت 30 لاکھ ہو تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو فارمولہ لگا لیں 30 لاکھ ضربے 2.5/100 کیونکہ 2.5% ہے تو جواب آئے گا 75,000 روپے زکوٰۃ اس پہ سال کی ادا کرنی. لانگ کوشچن ہے زکوٰۃ کے احکام، مسائل بتائیں اور معاشرتی اثرات بتائیں. پیج 43 پہ شروع کریں جس میں پہلے ڈیفینیشن ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. اچھا یہ ایکسٹرا شارٹ بھی آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہے، ایکسٹرا شارٹ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ فرما دیں جس سے زکوٰۃ کی فرضیت ہو جاتی ہے. خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ توبہ آیت مبارکہ 103. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں. یہاں تک پہلے کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے نیچے والا پیراگراف. زکوٰۃ کے لیے لازم ہونا ضروری ہے کہ انسان اب شرائط آ گئی زکوٰۃ کی لازم ہوگی تک. اس کے بعد میں اپنی کتاب پہ آ جاتا ہوں. ایک صفحہ میں نے بتایا تھا پہلے خود کیا. یہ بات آپ نے جناب بتانا ہے. اس کے بعد نصاب زکوٰۃ بتانا ہے. 3 لائنیں بتا دیں نصاب زکوٰۃ کی کیونکہ اب وہ شارٹ نہیں ہو رہا، اب لانگ ہو رہا. اب جانوروں کی بھی بات کر دیں. جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے یاد رکھیں. 5 اونٹ ہوں، 30 گائیں ہوں، بھینسیں ہوں، 40 بکریاں ہوں. اب اس میں بھی یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ خود ان کو چارہ کھلا رہے ہیں یا وہ ان کو باہر کھلا چھوڑ دیا اور وہ خود چر کے آ رہی ہیں. تو پھر اس میں بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا فرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں سے مصارف زکوٰۃ بتا دیں 2-3 لائنوں میں کون کون سے ہیں. عشر کا ٹاپک نہیں پوچھا گیا. اس کے بعد جمپ لگانا ہے اور یہ آخری ٹاپک بتا دینا ہے اسلام میں معاشی نظام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے. یعنی یہ والا پیراگراف آخری یہاں سے لے کر اور یہاں تک، اور بالکل جو سے زکوٰۃ کا ٹاپک شروع ہو رہا تھا وہ پہلا پیراگراف جس میں زکوٰۃ کا مفہوم لکھا تھا آیت مبارکہ تک، اور ایک پیراگراف چھوڑ کے اگلا پیراگراف کرنا تھا. 2 ہو گئے. اور اس کے بعد بیچ میں زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کیا ہوتا ہے وہ ایک پیراگراف بتانا تھا، ادا کرنا لازم ہے تک، اور ایک پیراگراف مصارف زکوٰۃ کا کر دینا تھا. لو جی یہ ہمارے جناب 2 لیسن مکمل ہو گئے اور 2 لیسن اور رہ گئے اس چیپٹر کے. فلسفہ صوم رہ گیا، فلسفہ حج اور قربانی رہ گیا. تو اس کو مکمل کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پاکستان زندہ باد.